जब मैंने पहली बार घर से भागने के लिए कदम उठाया तो ये सोचा भी नहीं था कि शराफत और इज्जत के तराजू में मेरा क्या हशर होगा। मगर जैसे ही इस मोटी और सख्त मिजाज औरत ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और तंज भरे लहजे में कहा कि जो लड़कियां अपने यार के साथ माँ बाप का घर छोड़ देती हैं वो कभी शरीफ नहीं होती, तो मेरा दिल टूट कर बिखर गया था। आंखों से आंसुओं का रेला बह निकला और मेरे कदम लरज गए थे। उसने जहर भरे अल्फाज मेरे कानों में अंडीलते हुए कहा था कि तुम जैसी लड़कियां जो अपने माँ बाप की नहीं होती वो किसी और की क्या होंगी। तुम धोखे की बात कर रही हो। धोखा तो तुमने सबसे पहले अपने वालदैन को दिया है। जब तुम खुद बेवफा हो तो वफा की उम्मीद किससे रखोगी। मैं बेबसी से रोती हुई खड़ी थी, जबकि वो शख्स जिसके साथ मैं मोहब्बत के सपने देखकर अपना घर बार अपने माँ बाप सब छोड़ आई थी, वो दूर खड़ा महज एक लम्हे को मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कमरे से बाहर निकल गया था। उसी लम्हे मेरा दिल चीर गया। मैंने महसूस किया था कि जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई। वो औरत जो मुझे धोखे से कमरे में कैद कर गई, अंधेरा छा गया और मैं तड़पती आवाजों में बार बार दुहाइयां देने लगी, दरवाजा खोलो, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मगर कोई ना आया, किसी ने ना सुना। थक हार कर मैं दबे कदमों से अंधेरे कमरे की चारपाई पर जा बैठी, चुपचाप सिसकियां भरती और खुदा को याद करने लगी। उसी लम्हे मुझे शिद्दत से अपने वालदैन याद आने लगे। मेरी गलती का बोझ मेरे सीने पर भारी होता जा रहा था और 3 भाइयों का ख्याल दिल को काटने लगा था। मैं उनकी इकलौती बहन थी, सबसे बड़ी बहन, और मेरे वालिदैन मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे क्योंकि मैं उनकी पहली औलाद थी। अम्मी तो मुझ पर जान निछावर करती थी। अब उनकी फिक्रें और परेशानियां याद आकर कलेजा चीरने लगी थी। शादी की बातों पर अक्सर माहौल बनता। घर में मैं जिद्दी मिजाज के साथ अपनी पढ़ाई और अपने कॉलेज में मस्त रहती थी। कॉलेज में दाखिला लेते ही अब्बू ने मुझे एक मोबाइल लाकर दिया था कि घर आते जाते घर खबर दे सकूं। मोबाइल लेकर मैं खुशी से निहाल हो गई थी कि एक दिन जब मैं कॉलेज में थी कि मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। जैसे ही मैंने कान से मोबाइल लगाया तो एक नहायत खूबसूरत और दिलकश सी आवाज मेरे कानों में उतरी। पहली बार वो मुझसे कहने लगा कि क्या ये फैसल का नंबर है। तो मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा नहीं। उसने निहायत खूबसूरत अंदाज में मुझसे माफी मांगी कि उसने गलत नंबर लगा लिया और कॉल काट दी थी। मगर उस एक लम्हे की आवाज मेरे दिल के अंदर उतर गई थी। कॉल तो खत्म हो चुकी थी लेकिन उसकी दिलकश आवाज मेरे जहन और कानों में गूंज रही थी। यहाँ तक कि उस दिन पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगा था। मैं बार बार वही लहजा और वही नरमी मुझे याद आती रही। मेरी दोस्त, मेरी सहेली नादिया ने हैरत से पूछा कि आज तुम इतनी खामोश क्यों हो। मैंने चुप रहकर टाल दिया था, फिर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मगर दिल के अंदर तूफान मचा हुआ था। घर आई तो बेख्तियार दिल चाहा कि इस नंबर पर एक मैसेज कर दूं। दिमाग ने रोका मगर दिल ने फिर से जोर डाला कि और आखिरकार मैंने हिम्मत करके मैसेज कर ही दिया था। मेरा पैगाम भेजते ही फौरन से उसका जवाब आ गया, जैसे वो कहीं इंतजार में बैठा था। मेरा नाम रहमान है और आपका प्यारा नाम। मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मेरा नाम हिबा है। फिर मैंने पूछ लिया कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो उसने कहा कि गलती से लग गया था, मैं दोस्त का नंबर मिला रहा था। मैं सोच में डूब गई कि अब मजीद क्या बात करूं, लेकिन कुछ लम्हों बाद उसका नया मैसेज आ गया। उसने एक नहायत खूबसूरत सा स्टिकर भेजा था और साथ लिखा था कि आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी। ये पढ़कर मेरे होठों पर एक अनोखी सी मुस्कुराहट आई और मैंने भी वैसा ही जवाब दे दिया था। यूं आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातें शुरू हो गई। पहले मुख्तसर हाल हवाल होता था, फिर वक्त के साथ हम लंबी गुफ्तगू करने लगे थे। ऐसा होता जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हों।
وہ مجھ سے میرے دن کی پوری کہانی سنتا تھا اور میں اس کے روزانہ مرہ کی ساری روادار سنتی تھی۔ رفتہ رفتہ ایک عادت سی بن گئی تھی کہ اگر اس کا میسج نہ آتا تو مجھے بے چینی سی ہونے لگتی تھی، اور اگر میرا میسج تاخیر سے جاتا تو اس کے دل میں بھی وہی انتظار کی کیفیت جنم لیتی تھی۔ ایک دن جب میں کھانے کی میز پر بیٹھی تھی، اچانک موبائل کی اسکرین پر اس کا نیا میسج چمکا۔ جیسے ہی میں نے کھولا تو اس کے سب سے اوپر لکھا تھا "آئی لو یو"۔ یہ پڑھتے ہی میرے رخسار سرخ ہو گئے تھے، آنکھیں شرم سے جھک گئی تھی اور دل میں ایسی دھڑکنیں جاگ اٹھی جیسے کوئی نیا جہاں آباد ہو گیا تھا۔ یہ سب میری امید سے بڑھ کے تھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوشی کا لمحہ تھا۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ دل ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ہوا کے پروں پر اڑ رہی ہوں۔ راتوں کی وہ بے پناہ باتیں اب ہماری عادت بن چکی تھی۔ جب سب سو جاتے تو ہم گھنٹوں موبائل پر بات کرتے رہتے۔ شب ہما سے صبح ہو جاتی تھی اور اکثر مجھے اٹھنے میں دیر ہو جاتی اور کالج کے لیے بھی لیٹ ہونا میرا معمول بن گیا تھا۔ امی بار بار پوچھتی تھیں کہ تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے، مگر میں مسکراتے ہوئے ان کی بات ٹال دیتی تھی۔ ایک دن کالج سے واپس آتے ہی گھر میں بڑی ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ گھر میں بڑی خالہ اور ابو گفتگو میں مصروف تھے۔ امی نے کہا، تم کپڑے بدل لو اور خالہ کے پاس جا کر بیٹھو۔ خالہ نے نیک نیتی سے بات کہنا شروع کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے دانیال کے لیے میرا رشتہ لینے آئی ہیں۔ میں نے جیسے سنا تو میرے وجود سے جیسے سانس ہی رک گیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے میں خاموش ہو گئی اور حیرانگی سے خالہ کا چہرہ تکنے لگی۔ دل میں ایک نیا خوف پروان چڑھ گیا اور میں خاموش ہو گئی تھی۔ خالہ نے مجھے گلے سے لگا کر ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، آج سے تم میری بیٹی ہے۔ ابو نے مسکرا کر کہا کہ دانیال ہم کو بچپن سے پسند ہے اور وہ فوجی ہے، اس لیے خالہ جلدی شادی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اگلے مہینے اس کی مکمل چھٹی تھی۔ بات چپکے چپکے سے طے ہوتی چلی گئی تھی اور اگلے مہینے کی کوئی تاریخ شادی کے لیے مقرر کر دی گئی تھی، کیونکہ خالہ کو شادی کی جلدی تھی۔ میری اندرونی کیفیت بکھر گئی تھی۔ رات کو جب رحمان کی کال آئی تو میں نے بے چین دل سے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ کہا کہ امی ابو نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ کہا کہ ابو نے بھی رشتہ پکا کر دیا ہے۔ تم ایسا کرو، تم اپنے گھر سے رسمی طور پر رشتہ ہمارے گھر بھیج دو۔ شاید اس طرح میں اپنے ماں باپ کو منوا سکوں یا کم از کم وقت جیت سکوں۔ رحمان کی بات سن کر میرے دل کو کچھ سکون ملا۔ وہ خاموشی سے مجھے تسلی دے رہا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ ایک سچائی میرے اندر کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اب فیصلہ یا تو میرے جذبات کی قربانی ہوگا یا ان خوابوں کا جو راتوں رات میں نے بنے تھے۔ رحمان کی بات سن کر میرا دل جیسے ہل گیا تھا۔ پہلے تو وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستگی سے کہنے لگا، رشتہ تو میں بھیج دوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ماں باپ مجھے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ میرے پاس ابھی کوئی جاب نہیں ہے۔ میری امی اسکول ٹیچر ہے، جاب کرتی ہیں، اور وہ تب تک شادی کے حق میں نہیں ہے جب تک میں خود مختار نہ ہو جاؤں۔ میں نے یہ سننا تھا کہ میرے دل پر ایک بوجھ سا آ گیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی آواز بھر آئی اور وہ بھی رونے لگا۔ کہنے لگا کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا ہبا۔ اس کی سسکیاں سن کر میری آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی اور اس لمحے یوں دل جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا تھا کہ اب میرے لیے بھی یہ ناممکن ہے کہ میں بھی تمہارے بغیر رہوں۔ اس رات ہم دونوں تڑپتے رہے، بے چینی میں ڈوبے، اور پھر رحمان نے جیسے فیصلہ سنا دیا تھا، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم نکاح کر لیں۔ جب نکاح ہو جائے گا تو میری ماں بھی مجبور ہو جائے گی اور سب مان جائیں گے، تمہارے گھر والے بھی مان جائیں گے۔ ہم واپس آ کر تمہارے گھر والوں کو بھی راضی کر لیں گے اور میری اماں تو راضی ہو ہی جائے گی۔
میں نوکری کے لیے کوشش کر رہا ہوں، جلد ہی لگ جائے گی، ابھی تو میں ایک اسکول میں پڑھاتا ہوں۔ گزارا تو ہو جاتا ہے لیکن میری ماں چاہتی ہے کہ میں بڑی نوکری کروں۔ اس کے الفاظ مجھے ہلا گئے تھے، یہ فیصلہ بہت بڑا تھا اور میرے کندھوں پر بوجھ بن کر آ گرا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں خاموش ہو گئی تھی، گھر میں شادی کی تیاریاں زور پر ہونے لگی تھی۔ کہیں جہیز کا سامان لکھا جا رہا تھا، کہیں میری ڈریسز اور زیورات کی خریداری ہو رہی تھی اور میں ان سب میں چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی۔ ہر کونے میں خوشی اور تیاریوں کی باز گشت ہوتی تھی، میں اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ پھیلائے ان کے بیچ بیٹھ جاتی تھی۔ دل میں ایک طوفان بپا ہوتا تھا، کبھی امی مجھے گلے لگا کر چومتی اور پیار سے کہتی کہ میری بیٹی پرائی ہو جائے گی، میری پہلی اولاد ہے نا۔ پہلی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے۔ ان کی یہ محبت اور الفاظ سن کر میرا دل چاہتا کہ ان کی عزت پر آنچ نہ آنے دوں، مگر دوسری طرف میرے اپنے دل کی مجبوری اور رحمان کی چاہت تھی، جس نے مجھے مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ کئی بار تو میں اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ میری سوچ کسی سمت جا نہیں پا رہی تھی۔ شادی کے دن جوں جوں قریب آ رہے تھے، میرے دل پر ایک عجیب سا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، اور آخر کار ایک رات میں نے وہ فیصلہ کر لیا جو کوئی بھی شریف لڑکی یا بیٹی کبھی نہ کرے۔ میں نے اپنے گھر سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے رحمان سے پوچھا کہ میں ساتھ میں کتنا زیور اور پیسہ لے کر آؤں تاکہ ہمارا گزارا چل سکے، تو وہ بولا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس تم آ جاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر میرا یقین اس پر اور گہرا ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور ایک دن وہ میرے ماں باپ کو منا لے گا۔ اس رات جب اس کی کال آئی تو وہ بولا میں تمہارے گھر کے قریب کھڑا ہوں، جلدی آ جاؤ۔ میں نے جلدی سے ایک بیگ اٹھایا، اس میں موبائل رکھنے کا سوچا، مگر گھبراہٹ میں موبائل کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ میں کھڑکی سے کود کر اندھیرے میں باہر نکلی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، اس لیے دل ڈر رہا تھا۔ جیسے ہی کونے پر پہنچی تو دور رحمان کھڑا نظر آیا، میں تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے بھی تیزی سے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور جلدی جلدی چلنے لگا۔ چند گلیاں پار کرنے کے بعد ایک رکشہ ملا، ہم اس میں بیٹھ گئے، اور رکشے والا اندھیروں میں کبھی ایک گلی تو کبھی دوسری گلی موڑتا رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد رکشہ ایک بڑی سی پرسرار عمارت کے سامنے جا رکا تھا۔ میں نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا ہم کہاں آ گئے ہیں؟ تو رحمان نے بس اتنا کہا کہ چپ رہو، میرے ساتھ خاموشی سے چلو، ہم یہاں نکاح کریں گے، اس کے بعد آگے جائیں گے۔ میرا ہاتھ اس نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور میں اپنے دل کو تسلی دیتی رہی کہ میں محفوظ ہوں۔ جیسے ہی اس نے دروازے کی گھنٹی بجائی تو اندر سے ایک لڑکی نکلی جس نے ضرورت سے زیادہ میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس نے رحمان کو دیکھا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے ہمیں اس نے اندر آنے دیا تھا۔ میں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر حیران رہ گئی، جب اندر ایک اور لڑکی تیار شیار کھڑی تھی، جیسے وہ کسی تقریب کے لیے بنی سنوری ہو۔ میرا دل بے چینی سے بھر گیا، میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب لوگ کون ہیں اور کیوں اتنے تیار ہیں اور مجھے یہ کہاں لے آیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ بڑی بھی کہاں ہے؟ تو وہ بولا کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ رحمان نے فوراً کہا کہ انہیں بلاؤ۔ جیسے ہی میں نے دور سے اس عورت کو آتے دیکھا تو دل نے سکون کا سانس لیا تھا کہ شاید یہ واقعی فیصل کی ماں ہے، مگر قریب آتے ہی اس کا انداز، اس کا دیکھنے کا انداز، اس کی مصنوعی مسکراہٹ اور ضرورت سے زیادہ میک اپ دیکھ کر میرا دل اچانک سے تھک سے رہ گیا تھا۔ یہ کسی نیک ماں کا چہرہ نہیں تھا، بلکہ کسی سازشی میں لپٹی عورت کی صورت لگ رہی تھی۔ فیصل اسے بڑی بھی کہہ رہا تھا، مگر وہ دراصل ایک کوٹھے کی مالکن تھی۔ اس کی نگاہوں میں چھپی صفاکی نے میرے وجود کو لرزا دیا تھا۔ میں حیران پریشان ہو کر اس کو دیکھ رہی تھی۔
وہ مجھے سر سے پاؤں تک تیکھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے رحمان سے کہا کہ اسے کمرے کی طرف لے جاؤ۔ وہ مجھے گلبارے سے کمرے کی طرف کھینچنے لگا۔ میرا دل گھبرا اٹھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ رحمان، مجھے تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ سخت لہجے میں بولا، چپ رہو، یہیں ہمارا نکاح ہوگا۔ اسی لمحے میرا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ خوف کی ایک لہر میرے اندر سرایت کر رہی تھی، مگر میں خاموش تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورت خود کمرے میں آ گئی۔ رحمان بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہکا لگایا اور کہنے لگی، نکاح کا ڈرامہ چھوڑو بی بی، یہ تمہیں کوٹھے پر لایا ہے۔ یہ میرا ہی نوکر ہے جو تمہیں جیسی سادہ لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنساتا ہے اور یہاں لا کر بیچ دیتا ہے۔ تم اکیلی نہیں ہو، یہاں بہت سی لڑکیاں اسی طرح کے فریب میں آ کر یہاں آتی رہتی ہیں۔ اس کے الفاظ میرے وجود پر کوڑے بن کر برس رہے تھے۔ میری سانسیں جیسے رکنے لگی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں شریف گھر کی لڑکی ہوں۔ پھر وہ زہر برے کہکے کے ساتھ بولی، شریف لڑکیاں گھر سے بھاگتے وقت شرافت نہیں یاد کرتی۔ تم نے اپنے والدین کو دھوکہ دیا، ان کی عزت کا خون کیا، اب تمہاری شرافت کہاں گئی؟ یہ سنتے ہی میرا دل اندر تک زخمی ہو گیا تھا۔ رحمان بے حسی سے وہاں سے نکل گیا تھا اور وہ عورت بھی کمرے سے نکل گئی تھی۔ جاتے جاتے وہ خوبصورت کپڑے میرے سامنے پھینک گئی تھی اور بولی کہ پہن لو اور تیار ہو جاؤ۔ میں کپڑوں کو کافی دیر دیکھتی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دل چیخ چیخ کے کہتا تھا کہ یہ کیسی سزا ہے جو مجھے میرے والدین کی نافرمانی کرنے پر ملی تھی۔ اور میں سسکتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ آخر اتنا بڑا کیا گناہ کیا تھا جو میں یہاں آن پہنچی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب وہ میرا نصیب مجھے کہاں لے جائے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور اس کے ساتھ ایک عجیب سا مرد بھی تھا جس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ وہ مجھ سے دور کھڑی ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، جلدی سے کپڑے چینج کر لو، چینج کر کے تیار ہو جاؤ۔ میرا ایک سیٹھ آ رہا ہے جسے تم نے خوش کرنا ہے۔ اگر خوشی میں ذرا سی غلطی کی گنجائش رہی تو میں تمہیں نہیں بخشوں گی۔ اگر 5 منٹ میں تم تیار نہ ہوئی تو میرے ساتھ یہ جو آدمی کھڑا تم دیکھ رہی ہو نا، اس کے ہاتھ میں جو سگریٹ ہے نا، اسی سگریٹ سے تمہارے جسم پر ایسے نشانات بنائے گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی کہ تم نے ملکہ کی نافرمانی کی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ ابا جب مصیبت یا مشکل میں ہوتے تھے تو سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے بھی سورہ بقرہ کی آخری آیات کو زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ میرے دل کو تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ ڈرتے ڈرتے وہ کپڑے بھی پہن لیے تھے کہ کہیں وہ ظالم شخص نہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے معاوضے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے باہر بھاگ دوڑ محسوس ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ادھر ادھر بھاگ رہا ہے یا لوگ ڈر کے کہیں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آئے اور دور کھڑے کچھ پولیس والے بھی نظر آئے۔ میں باہر نکلی تاکہ پولیس والوں کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ یہاں پر غلط ہو رہا ہے۔ جیسے ہی میں باہر نکلی تھی، دور کھڑے ابا پر میری نظر پڑ گئی۔ میں دوڑ کر ابا کے گلے لگ گئی تھی۔ ابا نے پوچھا، بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میں ابا کے پاؤں میں گر گئی تھی اور معافی مانگنے لگی تھی۔ ابا نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا لیا تھا اور گھر لے آئے تھے۔ میرے ساتھ ساتھ کئی لڑکیوں کی عزت بھی آج محفوظ ہو گئی تھی۔ میرا موبائل جو میں گھر پہ بھول گئی تھی، اس سے ابا نے اس لڑکے کا نمبر ٹریس کروا لیا تھا اور پولیس کو لے کر وہاں پہنچ گئے تھے۔
میرا گھر پر موبائل چھوڑنا بھی اچھا ثابت ہو گیا۔ میرے ابا نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی، نہ محلے والوں کو پتا چلا، نہ ہی رشتہ داروں کو پتا چلا، اور میں عزت کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ میرے ابا کی طے کی ہوئی تاریخ کو ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ پیاری بہنوں، کبھی بھی کسی کے وعدے میں آ کر اپنا گھر مت چھوڑو۔ ماں باپ سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہوتا۔